मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अभी देखो ये जो पड़ोस में मुफ्ती है ना, मुफ्ती मुनीर बना हुआ है, मुफ्ती नहीं है ये 15-20 साल से नाखून देख के चोर बता रहा है और औरतों के बनियान सूख के जिन बता रहा है। मैंने कभी मिंबर पे इसका नाम लिया? बताओ। मैंने आमिलों के खिलाफ जर्नली बोलता हूं, मैं कभी नाम लेके नहीं रद्द करता। इसको कुछ मसला हो गया है, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। हर बयान में मुझे वाजिबुल कत्ल करार दे रही है। आज जुम्मे के बयान में फिर इसने बयान किया है कि मुफ्ती तारिक मसूद वाजिबुल कत्ल है। इसको तकलीफ किस बात की है? मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि बहुत ज्यादा हर जुम्मे के बयान में इसका टॉपिक ही यही है। तो इसको तकलीफ किस बात की है? मैंने इसके बारे में और मैंने भी बोला जब इसने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया वाजिबुल कत्ल वाजिबुल कत्ल। पहली बात तो कि जो भी किसी को वाजिबुल कत्ल कह रहा है ना, जो भी मजहबी स्कॉलर, उसको बोलो खुद जाके कत्ल करो, खुद जाओ। आप अपने मुरीदों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जेल की सलाखें वो काटते हैं, फांसियों के फंदों पे वो लटकते हैं और हीरो तुम बन जाते हो। तुम सिर्फ जनाजा पढ़ाने आओगे हीरो बनने के लिए। तो ये काम जो भी जब आइंदा जुम्मे की तकरीर में बोले ना वाजिबुल कत्ल है गुस्ताख, तो बोलो सर एक आप जिसको गुस्ताख समझते हैं ना वो इधर ही करीब में रहता है, आप काइंडली ये हिम्मत करें जाके, फिर हम आपका जनाजा पढ़ाएंगे। अगर हुकूमत ने आपको फांसी पे लटका दिया या मुफ्ती साहब के गार्डों ने आपको मुकाबले में शहीद कर दिया तो मुफ्ती साहब के जनाजे में हम नहीं आएंगे, लेकिन हम आपका जनाजा पढ़ाएंगे। आप शहादत के मर्तबे पे पहुंचोगे। तो सर ये काम आप करें। ये तो इसका असल जवाब हो गया कि जुम्मे में ना जब भी आइंदा दोबारा वो बोले ना गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है, तो आप खड़े हो जाएं, आप बोले सर ये काम आप करें, ये पिस्टल हम आपको देते हैं। ये जो सेहरा है ना, ये आप अपने ये करें, अपने मुरीदों को बेवकूफ बनाने की ये अपने मुरीदों से ये काम करवाते हैं। उनको जेलें होती हैं, गार्ड बाज दफा उनको उल्टा जवाब में मार देते हैं और ये हीरो बन जाते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब इसने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया तो फिर मैंने इसको एक्सपोज किया कि इसको तकलीफ इस बात की है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूं और मुझे इसके बारे में मुस्तनद जगहों से पता चला है कि ये खवातीन के बनियान सूंघता है। तो अब उसको चिढ़ो रही है इसी जुमले से, बनियान बनियान बनियान। तो उसका हल ये कि आप बनियान सूंघना छोड़ दें। आपकी इज्जत इसमें नहीं है कि आप मेरे खिलाफ बातें करना शुरू करें। आपकी इज्जत इसमें है कि बनियान सूंघने वाला काम बोलो छोड़ दे। लेकिन गैरत होगी तो ये काम छोड़ेगा ना, उनका धंधा बनियान से चलता है। तो वो भी बेगैरत हैं जो अपनी बीवियों के बनियान इन लोगों को लाके या औरतों के बनियान सूंघाते हैं या अपने बनियान सूंघाते हैं। और जो सूंघता है उसका तो इम्यून सिस्टम बहुत ही बूस्ट किया हुआ है यार। तो उनको तकलीफ इस बात की है। तो इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि शराफत से बाज आ जा, वरना सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमें भी आते हैं, ठीक है ना। और असल बात यह कि बनियान छोड़ दे तू। जब तू बनियान सूंघना छोड़ देगा तो हम बोलना भी छोड़ देंगे। और तो हम तो बोल रहे हैं तेरी वजह से, दिफा में बोल रहे हैं, वरना बनियान सूंघने वाले तो हजारों पड़े हुए। हमने कभी बोला किसी का नाम लेके किसी के खिलाफ? तो ये मसला। खैर अब कहाँ हम निकल लिए, आगे चलते हैं मेरे भाई। बस जल्दी से 5 मिनट में मैं ये मुकम्मल करता हूं मौजू। तो अल्लाह ने फरमाया वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी इंसानी जान को कत्ल मत करो। वमन कुतिला मजलूमन, अगर किसी ने तुम्हें कत्ल कर दिया है या तुम्हारे किसी रिलेटिव को, तो खुद से ये नहीं कि कातिल के भाइयों को कत्ल कर दिया, दुश्मनियां बढ़ा दी। फ़क़द जालना लिवलीही सुल्तानन, तो हमने मकतूल के वली को कुदरत दी है कि वो कातिल को कत्ल कर सकता है। फला युस्रिफ फिल कत्ल, लिहाजा कत्ल में हद से तजावुज ना करे। क्या मतलब? कातिल को सिर्फ कत्ल करने की इजाजत है, क़िसासन, चाहो तो दियत लो या उसको कत्ल करो। कातिल के अलावा किसी और तरफ जाने की इजाजत नहीं। बाज इलाकों में ऐसा होता है, कातिल, आपके अब्बा को किसी ने कत्ल किया, आपने कहा कातिल मिल गया तो ठीक है उसको मार देंगे, वो नहीं मिला तो उसके भाई को मार देंगे, वो नहीं मिला तो उसके चाचा, जो मिला उसको मार दो। ये बाज इलाकों में होता है, ये नाजायज है भाई। जो मुजरिम है सिर्फ उसको, मुजरिम के अलावा किसी और को कत्ल नहीं किया जा सकता। वही वो हो गया जौनपुर में ना, एक आदमी ने कहा जौनपुर बड़ा जबरदस्त है, इंसाफ होता है, वहां चलता हूं। गुरु ने कहा ना, तो चीले ने कहा कि हुजूर वहां ना जाएं, इंसाफ इतना होता है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इंसाफ होता है, सबके साथ मुसावियाना सलूक होता है। तो उस मुल्क में चले गए ये, तो वहां देखा कि जल्लाद एक मोटे आदमी को फांसी पे लटका रहा है, उसकी गर्दन आ नहीं रही थी, गर्दन नहीं आ रही थी। अब ये जो गुरु था ना, ये बारीक गर्दन वाला था। तो जल्लाद ने बादशाह के कहा, बादशाह सलामत, जिसको कत्ल की सजा सुनाई गई है इसकी गर्दन इतनी मोटी है, फंदे में नहीं आ रही। तो बादशाह ने कहा करीब में जिसकी आ रही है उसको लटका दे फिर। क्योंकि हमारे यहां इंसाफ, सब बराबर हैं।
قاتل اور جو غیر قاتل سب کیا ہیں برابر. قاتل کی نہیں آ رہی تو جس کی آ رہی ہے, تو گرو کی آ رہی تھی, اس کو پکڑ کے لے جانے گئے, وہ بھاگا اور توبہ کی کہ آئندہ اس کنٹری میں نہیں آؤں گا. تو بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل قاتل مل نہیں رہا, تو چلو اس کا جو ریلیٹو مل رہا ہے فی الحال اس کو مار دو. اس سے جو دشمنیاں اور جو لڑائیاں صدیوں تک نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, ہمارے ایک دوست مجھ سے یہاں ملنے آئے, میری بڑی گپ شپ تھی ان سے. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں, ایک پوائنٹ طے ہوا کہ وہاں تک آپ آ جائیں, یہاں تک میں آؤں گا, ملاقات ہوگی. میں نے کہا اکیلے آ رہے ہوں گے, دیکھا 50 بندے کلاشن کوفے لے کے ان کے ساتھ. ابے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ میں تو آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, یہ مجھے اغوا کرنے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ میں پہلے تو ڈر گیا. اچھا ان کی تھی بھی ماشاءاللہ 4 بیویاں. یہ موضوع سے ہٹ کے بات آگے معذرت چاہتا ہوں. تو 4 بیویوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے پوتے داماد سارے کلاشن بردار, پوتے وہ سارے وہ آئے ملنے کے لیے. میں اکیلا باریک سا, میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے, وہ میرے سامنے. اور اس زیادہ کیمرے کا دور تھا نہیں اس وقت, 2000 میرا خیال ہے یہ 11 یا 12 کی بات ہوگی. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ ہماری دشمنی ہے, کیا کریں, اس کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے. میں نے کہا دشمنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے باپ نے فلانے کے چاچے کو مارا تھا, تو اس کے پھپھے نے ہمارے نانے کو مار دیا, تو ہمارے نانے نے اس کی پھپھو کو مار دیا, تو اس کی پھپھو نے اس کے دادا کو مار دیا, تو اس کے دادا نے اس کے بھتیجے کو مار دیا. تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے سسٹم یہ ہے کہ جو ملے مار دو. تو میں نے کہا آپ نے بھی کوئی مارا؟ کہہ رہے میں نے تو نہیں مارا, میرے فلاں نے مارا تھا, تو وہ تو مل نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں دبئی بھاگ گیا, کہاں بھاگ گیا, تو اب میں نے مارا نہیں ہے لیکن ماریں گے مجھے. یہ میں نے کہا یار عجیب ڈرامہ چل رہا ہے یار. کہہ رہے چل یہی رہا ہے مارکیٹ میں, تو زندگی ہے یار یہ, ہر وقت پلاش 50-60. کہتے ہم تو جہاں چائے پینے بھی جاتا ہوں, کہہ رہے 50 آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب آپ نہیں ملیں گے تو مجھے مار دیں گے, کہ آپ کا چاچا نہیں مل رہا تو آپ کا جو وہ مجھے مینٹور کہتے تھے, اپنا مرشد کہتے تھے, تو آپ کا مرشد ملا اس کو مار دو. پھر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا. ایک آدمی KPK کے کسی گاؤں میں گیا, وہ قبائلی علاقوں میں نا, کراچی والا گیا. تو اب وہ کراچی والا بیچارہ, وہ KPK وہ بڑا غیرت مند تھا, اس نے کہا چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں. کسی گاؤں کا واقعہ ہے, KPK میں ایسا ہوتا نہیں ہے, کسی علاقے کا واقعہ ہے. تو وہ اس نے کہا ہم چلو کراچی والے کو کہا تمہیں سیر کراتے ہیں. تو جانا ادھر تھا, بڑے لمبے راستے سے اس کو لے کے جا رہا ہے. تو کراچی والے نے بولا بھائی یہاں جانا ہے تو گھما کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا خو ادھر ہمارا دشمن بیٹھا ہے, وہ فائر کرے گا. کراچی والا ڈر گیا, بے بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہے یہاں پہ نا. تو اس نے جب دیکھا نا کراچی والا ڈر رہا ہے, اس نے کہا خو ڈرو نہیں, وہ ہمارا 1 مہمان مارے گا, ہم اس کے 10 مہمان ماریں گے, ڈرنے کی ضرورت. اب بتاؤ اس سے ڈر کم ہوگا یا بڑھے گا؟ وہ تو اور ڈر گیا بھائی, ابے ادھر تو مہمان چل رہے ہیں, وہ تمہارا 1 مہمان, ہم اس کے 10 مہمان. تو جب وہ 50 کلاشن کو برداروں کے ساتھ آئے نا, اور کہا کہ اس طرح سے مارا جاتا ہے, میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو بولے یار یہ مفتی کو ہی اڑا دو, فی الحال یہ نہیں مل رہا. تو خیر اتنا بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات ہے, ان علاقوں میں علماء کی بڑی قدر ہے, اور صرف علماء کی وجہ سے امن قائم ہے, صرف علماء کی وجہ سے. اگر علماء نہ ہوتے نا تو کٹ کے ختم ہو جائے. وہ آتے آخر میں مولوی کے پاس ہی ہیں کہ مولوی کا جو فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے. تو مذہب کی بڑی عزت ہے, یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن بھائی مذہب کو پورا فالو کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی سے دست درازی کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس 1-2 آیتیں پڑھ لیتا ہوں میں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہاری چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹی بہنیں ہیں, ان کا مال مت کھاؤ. نہ چاچا کھائے, نہ ماموں کھائے, نہ باپ کھائے, نہ بڑا بھائی کھائے. اس کے مال کی حفاظت کرو. فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, معاہدوں کی پابندی کرو. جس انسان سے بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی پابندی کرو, کیونکہ ان العہد کان مسئولا, ایگریمنٹ کے بارے میں صرف گورنمنٹ نہیں پوچھتی, آخرت میں کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب بھی کسٹمر کو کوئی چیز تول کے دو تو پورا تولا کرو, اس میں ڈنڈی مت مارا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو.
ترازو میں ڈنڈی نہ مارا کرو. پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیمانہ صرف وہ ترازو نہیں ہے, ہر جگہ یہ پیمانہ, عقل کا پیمانہ بھی جب آپ اینالائز کریں کسی کی بات کو تو اس میں فرقہ پرستی میں نہ آئے, اس میں رشتہ داری میں نہ آئے. آپ دلیل سے تجزیہ کر کے دیکھیں کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. آپ کے فرقے کے خلاف بات جا رہی ہے اگر, تو بھی اگر صحیح کہہ رہا ہے تو بھائی ایکسیپٹ کرو اس کو. آپ ہمارے یہاں جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فرقہ واریت غلط ہے, سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف جب کوئی بات آئے گی تو بعض ایسے بھی اسکالر ماضی قریب میں گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کو بہت برا بھلا کہا. جب علماء کو غصہ آیا اور علماء نے ان کے عیب دنیا کو بتانا شروع کیے تو ان کے فالوورز بہت سیخ پا ہو گئے. تو علماء نے کہا کہ یہ جب صحابہ کے خلاف بول رہے تھے اور پھر ہم جب صحابہ کا دفاع کرتے تھے تو آپ ہمیں کہتے تھے کہ تنقید سے بالا تر صرف پیغمبر کی ذات ہے, تو پھر آپ کے پیر و مرشد بھی تو تنقید سے بالا تر ہے نا, آپ کے اسکالر, ان پہ تنقید ہو رہی ہے تو دلیل سے جواب دو نا, غصے میں بوکھلاتے کیوں ہو؟ یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے. صحابی کے خلاف بول لو, نہیں علماء کو غصہ نہیں آئے, چپ چاپ سنتے رہیں. لیکن جب آپ کے کسی لیڈر کے خلاف بولو ایک دم غصہ لال پیلے, بھائی تنقید کے بالا سے بالا تر بالفرض اگر صحابہ نہیں ہے تو آپ کا جو اسکالر ہے یا جو آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی تو تنقید سے بالا تر نہیں ہے نا, اس پہ بھی تو تنقید ہو سکتی ہے نا. حضرت عثمان پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے, حضرت معاویہ پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے, تو آپ جناب پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہو جاتے ہو, آپے سے باہر کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ بولا کرو ہاں بھائی انسان ہے, تنقید ہے تو کیا ہو گیا, تو دلیل سے جواب دو, غصہ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ دوسروں کے لیے غصہ نہیں ہے, اپنے بابوں کے لیے ان کے دل میں بہت غصہ ہے, ان کے لیے بڑی زیادہ غیرت رکھتے ہیں. خیر ہم آگے, اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, 2 آیتیں بس رہ گئی ہیں کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جس چیز کی نالج نہ ہو نا اس کے پیچھے مت چلا کرو, پھینکا مت کرو, پتا وتا کچھ ہے نہیں پھینکے جا رہا ہے. ہر کہیں سے کوئی خبر آ گئی, آپ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے, چلا دی مارکیٹ میں. آج سسٹم یہی چل رہا ہے ہمارے ملک میں. بعض دفعہ ایک آدمی مظلوم ہوتا ہے, اسی مظلوم کو ظالم قرار دیا جا رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں اس نے خود کروایا ہے. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس نے خود کروایا یہ؟ تو ایسے ہی پھینکے جا رہے ہو, خاموشی اختیار کر لو, بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن چپ رہنا ہمیں آتا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا جس چیز کی یقینی علم نہ ہوا کرے, علم یقینی چیز کو کہتے ہیں, اس کے در پہ مت ہوا کرو, مت پیچھے چلو اس کے جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, آخری آیت, بلکہ 2 آیتیں بس. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے چلنے کی اجازت صرف میدان جہاد میں اور ظالم کے خلاف لڑنے میں ہونی چاہیے. ظالم کو للکارو اکڑ کے, نارمل روٹین میں فنٹر بننے کی کوشش, میں یوں ہوں, یہ اکڑ کے چلنے کا مطلب صرف چلنا نہیں ہے, اکڑ کے بات کرنا بھی اس میں داخل ہے, بڑے بڑے بول بولنا بھی اس میں داخل. میں یوں, میں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جب بات آئے عالم کون ہے, بھائی میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں, بڑے بڑے لوگ مجھ سے علم میں پڑے ہوئے, میں تو چھوٹا سا مفتی ہوں, بڑے بڑے مفتیان کرام, ان بڑوں کے مقابلے میں تو ہم مفتی بھی نہیں ہیں, جاہل ہیں. آج یہ تواضع مذہبی لوگوں میں ختم ہو گئی. میں ہی ہوں سب کچھ, قرآن صرف مجھے آتا ہے, باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں, حدیث صرف مجھے آتی ہے, باقی سارے 1400 سال سے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ باتوں کا تکبر ہے. ایک ہے چال میں تکبر, جو صاحب علم ہے اس کی باتوں میں تکبر ہوتا ہے, جو جسم اور صحت والا ہے اس کی چال میں تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں زمین پہ تکبر سے مت چلو. ہاں جاہل باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے, جیسے میدان جہاد میں ایک صحابی آئے, سر پہ پٹی باندھی اور ایسے اکڑ کے چلے, کہنے لگے حل میں مبارز کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ تو نبی نے کیا فرمایا, اللہ کو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے, سوائے اس موقع پہ اللہ کو یہی چال پسند ہے. اللہ کے دشمنوں کو للکار رہے ہو, اس میں یہ نہیں کہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے مار کٹائی کے سلسلے میں وہاں یہ سٹائل ہی ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے جو اپنے ملی نغمے ہوتے ہیں نا, جس میں اپنا امیج باطل کے سامنے دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس یہ میزائل ہے, ہمارے پاس وہ اسلام دشمنوں کو یا دشمن ممالک کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی لوگوں نے نیچے نیگیٹو کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ابے تمہارے پاس صرف باتیں ہی ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. یہ موقع تانے دینے کا نہیں ہے. دشمن کے مقابلے میں
آپ بتاؤ ہم بہت طاقتور ہیں, سمجھ رہے ہو, ہم بہت پاورفل ہیں, دشمن کو خوش ہونے کا موقع مت دو. حدیث میں دعا ہے لا تشمت بی الاعداء, اے اللہ میرے مقابلے میں میرے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا. تو ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو اپنی کمزوریاں بیان کر کے کیوں خوش کریں بھائی؟ آپس کے پھڈے آپس میں حل کرو. اب کوئی ہمارا دشمن ملک ہے, وہ اگر کوئی نیوز ہمارے خلاف چلاتا ہے اس کو مت پھیلاؤ, اس کو بولو تمہاری ایسی کی تیسی. صحیح ہے نا, تو کون ہے بھائی؟ سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا نا حضرت علی سے, تو روم کے بادشاہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, تو حضرت معاویہ نے ایسی دھمکی لگائی اس کو کہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے بھائی یہ. اور مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس کا مفہوم یاد ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ تیرے مقابلے میں آئیں گے تو سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا. ہم آپس کے پھڈوں میں یار ہم دوسرے دشمن ملکوں کو خوش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ تو صحیح ہے بھائی, ترنے والا ہے ان کو کھا جاؤ. تو اس میں اپنے کنٹری پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں, بس یہ آخری آیت. اللہ نے سب کچھ کہہ کے آخر میں ایک بات بتائی کہ بھائی تکبر مت کرو. ذالک مما اوحا ربک من الحکمہ الیک ربک من الحکمہ, کہ یہ حکمت کی باتیں. وقضا ربک الا تعبدوا سے اللہ نے شروع کی اور یہاں تک فرمائے سب حکمت کی باتیں ہیں. آخری جو کلام کو ختم کیا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. توحید سے اللہ نے اس رکوع کو شروع کیا اور ختم بھی کس پہ؟ توحید پہ بھی. اس کا 2 دفعہ حکم دیا کیونکہ ساری نیکیوں پہ پانی پھر جائے گا اگر شرک کر کے آئے. بعض لوگ ماں باپ کے ساتھ بڑے اچھے, سخاوت بہت زیادہ, بہت اللہ اللہ, کبھی یتیم کا مال نہیں کھایا انہوں نے, وہ بہت پیارے, پولائٹ, میٹھے, نبی کی محبت بھی بہت, لیکن یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا اگر شرک کر لیا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, دھتکار کے ملامت زدہ بنا کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا میں, ساری تیری نیکیوں کو برباد کروں گا. میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ غیرت والا ہے, وہ شرکت برداشت نہیں کرتا. چاہے ماتھے پہ اتنے موٹے موٹے سجدوں کے محراب ہوں, ساری زندگی عبادت میں گزری ہو, ماں باپ کی خدمت میں گزری ہو, سخاوت کے دریا ہوں, اللہ کی یاد میں روتے رہتے ہو. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی اور کو یا مدد کہہ دیا نا, مدد کے نعرہ لگا دیا, عبادت کر لی, معبود بنا دیا, زبان سے نہیں عمل سے بتا دیا کہ میں اس کو بھی معبود سمجھتا ہوں, شرک کیا, اللہ کہتے ہیں اٹھا کے سب نیکیاں برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس لیے شرک بہت ہی غلیظ اور بری چیز ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. وقت کافی ہو گیا, کل انشاءاللہ پھر سبحانک اللہم وبحمدک. میں نے اس کا سوال یہ تھا کہ شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے 3 طلاقیں دی ہیں, بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب گواہ نہیں ہے تو مفتی تو شوہر کی بات کوئی بولے گا کہ بھائی گواہ نہیں ہے, تو ایسے تو کوئی بھی عورت کہہ دے. لیکن عورت کو اگر 100% یقین ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو عورت کسی بھی طرح سے اس سے علیحدگی اختیار کر لے, اس کو قریب نہ آنے دے. ایسی صورت میں کورٹ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. ایسی مجبوری میں یک طرفہ خلا لے لے, وہ کورٹ تو یک طرفہ خلا کہے گی, لیکن ہم یہ کہیں گے چونکہ 3 طلاقیں دی ہیں تو ویسے ہی حرام ہو گئی ہے وہ, تو کورٹ کا ایک ڈاکومنٹیشن کے لیے. لیکن جب عورت کو 100% یقین ہو, ڈرامے بازی نہ کر رہی ہو, سمجھتے ہیں, عورت جھوٹ بول رہی ہے تو پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر. اسی وجہ سے کیونکہ گواہ نہیں ہے نا, تو ہم مرد ہی کی بات کو لیں گے نا کہ بھائی تمہارے پاس گواہ تو نہیں ہے.